बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में एक हंगामा ख़ेज़ किस्म की ख़बर लेके हाज़िर खिदमत हूँ। और यानी कह लें कि आपको कि ये स्टोरी जो है, ये जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों से मुतल्लिक़ है। और सादा अल्फ़ाज़ में इन 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ एक रेफ़रेंस जो है वो तैयार कर लिया गया है। और ये रेफ़रेंस उनके मिसकंडक्ट की बुनियाद के ऊपर एक प्रेसिडेंशियल रेफ़रेंस के तौर के ऊपर पेश किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इसके ऊपर बाद में शायद कार्रवाई करे। तो सादा और दो टोक जो ख़बर है वो ये है कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ एक रेफ़रेंस तैयार करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सुपुर्द या उनके हाथों में थमा दिया गया है। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जज कौन से हैं, ये हम आपस में डिस्कस करेंगे। इस ख़बर के जो कह लें कि हर सहाफ़ी जो होता है, मैं ये कई दफ़ा ये आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि जब हमें ख़बर मौसूल होती है तो फिर उस ख़बर का काउंटर चेक करना हम पर लाजिम होता है। तो जो काउंटर चेक किया गया वो यानी उसका जवाब क्या था, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसके बारे में ये बताया गया है कि ये उनके हाथ में थमा दिया गया है, उनका मौक़िफ़ इस पर क्या था, ये हम आपस में डिस्कस करेंगे। बाकी जो और इसके मुहर्रकात भी क्या हैं। ज़ाहिर है कि जो 2 जज हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, आईनी बेंच की तश्कील के बाद, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जज के ख़िलाफ़, और मेरा ख़्याल है कि मैं एक जज ना ही कहूँ, नाम ही ले दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब आप बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में भी कहीं ना कहीं दखल अंदाज़ी करती हुई नज़र आती है। उनके घुसपैठिए वहाँ पर भी हैं, और ये आपको पाकिस्तान की मीडिया में भी आपको नज़र आएंगे, वकला में भी आपको नज़र आएंगे। ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और हर जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वहाँ पर इनका होना जो है वो लाजमी बात है। लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव और अग्रेशन वाले वो लोग होते हैं जिनके कहीं ना कहीं या किसी न किसी लेवल के ऊपर महज सियासी वाबस्तगी का मामला नहीं होता, बल्कि किसी न किसी दर्जे के ऊपर मफादात का मामला होता है। और जिनका मफादात का मामला होता है वो जब किसी रियासती पोजीशन के ऊपर बैठे हों, किसी मनसब के ऊपर बैठे हों, तो फिर वो काम जो है वो दो आतशा हो जाता है, ज़्यादा जहरीला हो जाता है, या वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली। ज़ाहिर है कि फिर जब आप सिस्टम में बैठे हों, आप कोई रियासती मनसबदार हों, तो आपने रियासती इख्तियार जो आपको कौम ने इमानतन तफवीज़ किया होता है एक सिस्टम के तहत, एक कानून के तहत, आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जो फिर गलत इस्तेमाल करते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत वाली ठीक नहीं है, गलत को मैं गलत कह जाता हूँ जो कि बहुत बुरी बात है, गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा ज़हर कातिल होता है। तो यहाँ पर भी वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी सियासी वाबस्तगी भी रखते हैं और किसी न किसी दर्जे के ऊपर, बल्कि ज़्यादा बड़े दर्जे के ऊपर उनके सियासी मफादात और दीगर मफादात जो हैं, कैरियर का हो सकता है, मुस्तकबिल का हो सकता है, या फिर माली मफादात भी हो सकते हैं, तो वो लोग जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान हवाले से मैं ये वाली बात कर रहा हूँ। तो वो क्या हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अली अमीन गंडापुर साहब हों या बुशरा बीबी हों, वो अपने अपने झंडे के ऊपर हैं। और ख़बर ये आई है, आज न्यूज़ की ये ख़बर है, और तकरीबन कोई, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इससे तकरीबन कोई 1 घंटा पहले ये ख़बर आई थी कि बुशरा बीबी के साथ, या बुशरा बीबी जो भी मीटिंग्स पार्टी की लेंगी या लेती हैं, वहाँ पर उन्होंने बड़ी सख्ती कर दी है 2 बातों के ऊपर। एक तो कि पॉलिसी और जो तहरीक को कामयाब बनाने के लिए जो उनका कह लें कि जो तर्ज़ अमल, जो उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन तैयार की है, वो बड़ी तरनट किस्म की है, बड़ी जिसको कहते हैं ना जानदार है और अग्रेसिव है। वो खुल्लम खुल्ला वो कह रही हैं कि जी कि अगर कोई गिरफ़्तार होता है स्ट्रेटजी बनाएं कि कोई गिरफ़्तार होता है तो वो उसकी गिरफ़्तारी के बाद जो सेकंड लाइन कोई मुकर्रर की हो उन्होंने,
جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے حلقے وائز MPA MNS کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو ان کا کوئی متبادل جو ہے وہ لیڈ سنبھال لے یا کمانڈ سنبھال لے اور وہ تحریک کو اپنے حلقے کی بنیاد کے اوپر 24 نومبر کو وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھے۔ پھر اسی طرح جو انہوں نے کہا کہ جی کہ جو پارٹی کے عہدے ہیں وہ لوگوں کی فعالیت کی بنیاد کے اوپر ہیں کہ کون کتنا ایکٹیولی کام کر رہا ہے، تو جو کرائٹیریا ہے وہ 24 نومبر ہے۔ تو 24 نومبر کو وہ کوئی علی امین گنڈا پور ہو یا کوئی شوکت یوسف زئی ہو یا کوئی اور ہو، ان کو اپنی کارکردگی دکھانی پڑے گی، یا بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو خیر وہ کر دیا ہے، یعنی کہ بشرا بی بی سے انہوں نے ایک طرح سے اختلاف ہی کر دیا، ان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس سے انہوں نے پہلے ویڈیو چڑھا دی ہے کہ مجھے 1-2 دن میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، گرفتار کا لفظ نہیں انہوں نے استعمال کیا، مجھے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ تو جو کہہ لیں کہ اب یہ جتنے بھی ہیں عہدیدار ان کو اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی، اور جو کارکردگی نہیں دکھائے گا وہ عہدوں سے فارغ ہوگا، یہ بشرا بی بی کا 2 ٹوک اعلان ہے، اور جو کارکردگی دکھائیں گے ان کو پارٹی کے عہدے دیے جائیں گے، اور پھر اگلی دفعہ ان کو پارٹی ٹکٹ بھی انہی کو ملے گا جو 24 نومبر کو زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کی میٹنگز میں موبائل فون لے کے جانے کے اوپر تمام پارٹی عہدیداران، پارٹی ورکر، ظاہر ہے کہ یہ MPA MNAs اور یا دیگر جو لوگ ہیں وہی ہوں گے جن کو بشرا بی بی کی میٹنگز میں طلب کیا جاتا ہے، تو ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے کہ آپ بشرا بی بی جہاں پر میٹنگ لے رہی ہوں گی وہاں پر اپنا موبائل فون لے کے نہیں آ سکیں گے۔ اس کے باوجود وہ ایک ویڈیو شیڈیو ان کے خطاب کی وہ لیک ہو چکی ہے، یہ آج نیوز کا کلیم ہے۔ تو آج نیوز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کافی ساری باتیں جو ہیں وہ پارٹی کی اندر کی، کیونکہ بشرا بی بی کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ اس طرح پارٹی پالیسی اور جو ہم آپس میں چیز گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ویڈیوز اور چیزیں جو ہیں وہ انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے۔ تو لیک تو خیر وہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا تھا کہ جنوں والی بھی بات تو لیک ہی ہوئی ہے نا، اور وہ تو اس طرح کی میٹنگ میں بھی بات نہیں کی گئی تھی، وہ تو بہت کلوز سرکٹ میٹنگ تھی جس میں یہ والی بات ہوئی تھی، اور پہلی دفعہ یہ بات عمران خان صاحب کے سامنے ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہوئی تھی، تو چیزیں تو نہیں رکتی۔ لیکن بشرا بی بی صاحبہ کو پتہ نہیں کیا خوف ہے یا کیا ان کا معاملہ ہے، تو یہ والی انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ ایک اور بات اس ضمن میں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اندرونی خلفشار کا بڑی سیریس طریقے کے ساتھ شکار ہے۔ تقریباً 10 لوگ جو ہیں اراکین اسمبلی وہ بشرا بی بی کی میٹنگز میں شریک نہیں ہوئے جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، اور ان میں جو ہے وہ قابل ذکر جو ہیں وہ عاطف خان صاحب ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں۔ عاطف خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جی کہ آپ کو بشرا بی بی کی جو اجلاس تھا اس میں دعوت نامہ نہیں ملا تھا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے واٹس ایپ آیا تھا میسج، لیکن میں نے وہ اوپن نہیں کیا، اور میٹنگز میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے 24 تاریخ کو ہم نے احتجاج کرنا ہے، وہ ہم کریں گے، اس کے لیے ہمیں کسی پارٹی کے اجلاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ بھی خود لگائیں گے، سارا کچھ کریں گے، اسلام آباد ہر حال میں پہنچیں گے۔ اب یہ کوئی رفٹ ہے بڑی خوفناک قسم کی، بشرا بی بی کی علی امین گنڈا پور صاحب سے بنتی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی عاطف خان سے نہیں بنتی، وہ گروپ علیحدہ ہے، یعنی کے پی کے کی جو پالیٹکس ہے تحریک انصاف کی وہ اور طرح سے ہے۔ بشرا بی بی کی جن کے ساتھ بنتی ہے ان کے ساتھ علیمہ بی بی کی نہیں بنتی، کیونکہ علیمہ بی بی کی اور بشرا بی بی کی آپس میں نہیں بنتی۔ تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ بھانت بھانت کا نہیں، کچھ اور کہتے ہیں بان متی کا کنبا، یہ والا یا چوچو کا مربع، جس کو بھی آپ کہنا چاہیں۔ ویسے بھی جو سیاسی جماعتیں اس طرح کے عطاب کا شکار ہوتی ہیں، مشکل وقت میں پڑی ہوتی ہیں، ابتلا کا دور ان پر طاری ہو، تو اس طرح کی جو کیا اس کو کہیں گے کہ ناچاکی، یہ اکثر دیکھنے میں آیا کرتی ہے، پارٹیوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے اور یہ بس کہا ہی جا رہا ہے، اور دیکھیں یہ آگے چل کے مٹیریلائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی نیا گل کھلا سکتے ہیں، یوں کہہ لیں، میں سادہ الفاظ میں اگر بات کروں تو
یعنی یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید کوئی جو وہ یونیفیکیشن بلاک ہوتا ہے وہ والا کوئی چکر چل سکتا ہے، کیونکہ بڑا کھل کھلا کے اب یہ باتیں خیر پہلے بھی تھیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر کبھی بھی عمران خان صاحب نے اعتبار نہیں کیا. خیر عمران خان صاحب تو کسی کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرتے اپنے پارٹی کے اندر، ماں سوائے چند ایک شخصیات کے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کا شاید پس منظر ہے، ان کی تاریخ ہے، اس وجہ سے عمران خان صاحب نے ان کے اوپر کبھی بھی اعتبار نہیں کیا. اور یہ کلاس فیلوز بھی ہیں ایچیسن کے، پرویز خٹک صاحب، عمران خان صاحب، اور وہ کیا نام تھا جی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تھے اپنا چوہی نثار صاحب، یہ کلاس فیلوز بھی ہیں. اور ان کی جو ہے کبھی بھی آپس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی بظاہر ہمیشہ جو ہے وہ سلام دعا ٹھیک رہی ہے، معاملات ٹھیک رہے ہیں، لیکن ڈیپ ان سائیڈ کہیں پہ عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، بلکہ میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو سخت ناپسند کرتے ہیں. اور اس کی ایک ریزن پرسنل ہے، بہت پرسنل ہے، وہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک اور بات سلور آکس والی، یہ کوئی 2016-17 کی بات ہے، یہ ان کے گھر والوں نے آ کے بڑا ہنگامہ کیا تھا. سلور آکس ایک میرا خیال ہے F10 میں ہے شاید یا F8 میں ہے اسلام آباد کے، بڑا مشہور یہ ایک ریزیڈینشل ایک پلازا ہے یا جس کو فلیٹس کہتے ہیں، وہاں پر ہیں اور بڑے فارنرز اور امیر کبیر لوگ ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب سے منسوب ہے یہ بات کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے کسی کو یہ فلیٹ لے کے دیا ہوا تھا اور وہاں پر تھے، تو ان کے گھر والے آ گئے. یہ بھی اور اسی طرح کی ایک واردات جو ہے یہ بہت پرانی ہے عمران خان صاحب کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا، یہ کہانی پھر کبھی صحیح بہت سنسنی خیز بھی ہے اور بڑی پرسنل بھی ہے. اور پرسنل ہے اس لیے میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا میں آپ کے پاس کے ساتھ شیئر کروں، لیکن یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ جو ڈیپ ان سائڈ ایک دوسرے کے خلاف جو ناپسندیدگی ہے، یہ وہ بروئے کار آ سکتی ہے، وہ بہت گہری جو اندر ہوتی ہے نا، لگی ہوئی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے. ویسے تو منافقت ہوتی ہے، دنیا داری ہوتی ہے کہ آپ کے اندر زخم گہرے ہوتے ہیں، آپ نے ان کے اوپر ذرا تھوڑا سا وقت کی پرچھائیوں نے ان کو ٹھنڈا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ زخم برحال ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی لمحے تازہ ہو جاتے ہیں. تو وہ جو چپکلش تھی وہ پرسنل لیول کی تھی، خوفناک تھی. عمران خان صاحب کے لیے تو بہت زیادہ تھی، اور عمران خان صاحب کا شاید قصور اس میں نہیں تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کی ہی فنکاری تھی. دوستی میں بڑے لحاظ کرنے پڑتے ہیں. جو شرفا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا، پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ڈین بھی ست گھر چھڑ دینی ہے. تو پتہ نہیں اسی ری ایکشن میں عمران خان صاحب بھی اسی طرح کے ہو گئے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو بات ہم سیاسی ہی کریں گے. سیاسی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنی نفرتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. اور یہ جو باتیں بڑے عرصے سے چل رہی تھیں، ان کو جو ہوا ملی ہے یا دو آتشاہ کیا ہے، وہ کیا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ نے، جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے جیل کے پیشی کے بعد عدالت میں یہ 2 دن پہلے دی تھی کہ جی، اور وہ بیسیکلی اسٹیٹمنٹ تو عمران خان صاحب کی پالیسی سے اختلاف تھا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں، خلا میں آپ رہ نہیں سکتے، پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ کسی منیمم ایجنڈے کے ساتھ جا کے بات کریں، کسی منیمم ایجنڈے کے اوپر اتفاق کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ عمران خان کی نفرت میں یا پیپلز پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے چکر میں آپ بیسیکلی سمجھوتا کر رہے ہیں جمہوری روایات کے ساتھ، یا آپ سمجھوتا کر رہے ہیں دستوری جو کہہ لیں کہ کلچر کے ساتھ. اس طرح کی وہ بات کہنا چاہ رہے تھے، وہ بڑی کھلکھلا کے تھی. اس بات کے بعد جو ہے اب اس بات میں وزن لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی دھڑا جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے. تو اگر یہ ہوگا تو یہ اچھمبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پارٹیوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. یہ مسلم لیگ کاف مسلم لیگ نون سے نکلی تھی،
پیپلز پارٹی پیٹریاٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے نکلی تھی، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ججز والی بات، یہ رپورٹڈلی ہے. رپورٹڈلی سے مراد یہ ہے کہ جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ ایک لا فرم ہے لاہور میں، اس نے ایک ریفرنس جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کے خلاف لکھ کے وہ پریزیڈنشل یعنی وہ ریفرنس ہوگا، یعنی کہ صدر مملکت جو میری اب سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ کھل کے بات نہیں ہو سکی، تو جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ریفرنس بھیجیں گے سپریم کورٹ کو یا سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو کہ اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں. تو سپریم کورٹ کی جب رائے آئے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجیں گے. تو یہ بڑا ٹرکی معاملہ ہے اور یہ ریفرنس تیار ہو چکا ہے. اب یہ ثواب دید ہے گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹ اس ریفرنس کو فائل کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ گورنمنٹ کی یہ اطلاع ہے اور جو اطلاع دینے والے ادارے ہیں یہ ان کی رپورٹ ہے کہ جج صاحبان مطلب یہی جن کے بارے میں خیال تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد معاملات سلجھ جائیں گے اور پورے طریقے کے ساتھ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر آئینی ترمیم کے مطابق بیٹھ جائیں گی، اس طرح سے ہو نہیں رہا. یعنی فنکاری دکھانے کی ابھی تک کوشش جاری ہے. ہاتھ پاؤں ڈوبتے کو تنکے کے سہارا والی مثال ہے کہ ڈوبتا ہوا تو پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہی ہے. تو ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں. یہ ہاتھ پاؤں مارنے والا جو معاملہ ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ افورڈ جو ہے وہ پینک میں آ جائیں گے لوگ، اور جنہوں نے ابھی تک بہت کچھ برداشت کیا ہے، جن کی ماضی کی روایت نہیں ہے برداشت کرنے کی، جنہوں نے کبھی اتنی برداشت کا مظاہرہ نہیں کیا، ان کی برداشت جواب دے سکتی ہے، تو کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اس لیے فورسیک کیا گیا ہے اور ریفرنس تیار کر لیا گیا ہے. ریفرنس کس بنیاد کے اوپر تیار کیا گیا ہے؟ ریفرنس تیار کیا گیا ہے کہ وہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا تھا کہ جی وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بہت سی آئینی درخواستیں آئی ہوئی ہیں، ان کو سنا جائے. تو آپ نے کال نہیں کیا، تو پھر ہم نے دونوں نے بیٹھ کے وہ میٹنگ بھی کر لی اور رجسٹرار کو کہہ بھی دیا کہ فلاں تاریخ کو، میرا خیال ہے 4 نومبر تھی، جب مجھے یاد نہیں ہے وہ ڈیٹ، واٹس ایور جو بھی ڈیٹ تھی، اس ڈیٹ کو وہ کیس فکس کرنے کا، میرا 26 نومبر تھی، اکتوبر تھی شاید، میں ڈیٹ آگے پیچھے کر گیا ہوں، لیکن وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. تو انہوں نے پھر وہ رجسٹرار کو کہا جی فل کورٹ بلائی جائے، 2 ججوں نے کہہ دیا. اب صدر مملکت آئینی بینچ سے سوال کریں گے کیا سپریم کورٹ کے جو ضابطۂ کار ہیں، رولز آف سپریم کورٹ، ان کے مطابق، اور یا پھر جو ایکٹ ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ، اس کے تحت کیا 2 جج ایک انتظامی معاملے کے اوپر کسی چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیار کو چیلنج کر سکتے ہیں یا اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اقدام آئین اور سپریم کورٹ کے رولز کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے. جب رائے آئے گی تو اگر رائے جو ہے وہ جو صدر مملکت سوچ رہے ہیں، اگر رائے اس سے ملتی جلتی ہوئی تو پھر صدر مملکت کو جو جواب آئے گا سپریم کورٹ کی طرف سے ریفرنس کا، اس ریفرنس کی روشنی میں یا اس ریفرنس کے اوپر سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں وزیر اعظم پاکستان ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل بھیجیں گے. تو یہ جمعرات کو، یہ جو جمعرات گزری ہے، اس جمعرات کو یہ ریفرنس جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف تیار کر کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے. اب جن کے وہ ہینڈ اوور کیا گیا ہے، میں نے آج ان سے یہ والی بات پوچھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ نو آئیڈیا. اب میرے پاس اس خبر کی یعنی جو مصدقہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ریفرنس تیار ہو چکا ہے، ہینڈ اوور ہو چکا ہے. اب جنہوں نے وہ وصول کرنا تھا وہ ان کا جواب نو نہیں ہے، نو آئیڈیا ہے. ایک ہوتا نو
ایک کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ایک ہوتا ہے نو آئیڈیا، یار پتہ نہیں. اب یہ جو پتہ نہیں ہے، اس سے میں نے سوچا کہ یہ خبر جو ہے من و ان جو مجھے موصول ہوئی ہے وہ خبر، اور پھر اس خبر کے اوپر جو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے جو میں نے رابطہ کیا، وہاں سے جو جواب آیا وہ میں نے من و ان آپ کے حضور پیش کر دیا. اب یہ کل کو کیا ہو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے بیسیکلی اب نروز کا معاملہ ہے. حکومت کے اگر وہ پتے میں پانی ہے، ہو سکتا ہے حکومت جو ہے وہ دیکھے کہ یار تو باز ہی نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے حکومت دیکھے کہ جو وزیر قانون ہیں وہ ان کو کھلایا جا رہا ہے، تو فیصلہ ہو جائے، آ جائے صدارتی ریفرنس، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیزیں مینج ہو جائیں. لیکن جو بھی ہے میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر دی. آگے جو جسٹس امین الدین صاحب ہیں، ان کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے شکرے جو اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، یعنی کہ جو سسٹم کا پارٹ بھی ہیں اور جو سسٹم سے باہر بھی ہیں. سسٹم سے باہر کون ہوتے ہیں؟ وکلاء. سسٹم سے باہر کون ہوتے ہیں؟ صحافی، دانشور، پولیٹیشین. سسٹم کے اندر والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس کوئی ریاستی منصب ہو. اور یہ ریاستی منصب جتنا کھل کے ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بجائے قانون و انصاف کے جو فورم ہیں وہاں سے جتنا ہمیں کھل کھلا کے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سہولت کاری نظر آئی ہے، اتنی سہولت کاری کہیں اور سے ہمیں نظر نہیں آئی. تو جسٹس امین الدین خان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کے جناب کھاتے کتے کھلوانے کی کراچی سے کوششیں کر رہے ہیں. دیکھیں کیا نکلتا ہے اس میں بھی. لیکن جو ہمیں لگتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مارکا سر انجام دیا جا چکا ہے، لگتا ہے کہ ابھی تک قبول کرنے والوں نے اس کو دل سے قبول نہیں کیا، ابھی تک شکست نہیں مانی. تو اگر وہ شکست نہ مانتے ہوئے مزاحمت کریں گے تو پھر مزاحمت کا جواب بھرپور ملے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.